आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। विनस HD की खुसूसी नशरियात इश्क़ हुसैन में हाज़िर खिदमत हैं। 9 मुहर्रमुल हराम आज के दिन नवासा रसूल हुसैन आली मकाम पर क्या गुजर रही थी, किस तरह दीन इस्लाम के लिए आप कुर्बानियाँ दे रहे थे। कुर्बानियों का सफ़र यूँ तो तवील है, अभी तो शाम गरीबा होना है, फिर उसके बाद असीरान को कहते हैं ना गिरफ्तार करके उनको ले जाया गया, फिर उनको जिंदान में डाला गया। तो बड़ा वसी और बड़ा दर्दनाक सफ़र है इमाम हुसैन अली मकाम और उनकी आल का। तो इस पर जिक्र कर रहे हैं 9 मुहर्रम उल हराम पर क्या गुजर रही थी आपके खैमों में, आपके घर वालों पर, इस पर बात करते हैं। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है। आप अक्सर रमज़ान और मुहर्रम के यहाँ में हमारी स्क्रीन बल्कि पाकिस्तान की निजी चैनल्स पर आप उनको देखते हैं। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं आप। उमर अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया सर। उमर साहब आपने टाइम दिया, उनके साथ आपका ताल्लुक़ भी अहले सुन्नत वल जमात से है, आप भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। मौलाना ख्वाजा आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया सर। मौलाना आपने भी टाइम दिया। सना ख्वां, नोहा ख्वां, मनकबत ख्वां हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। राना अब्दुल बासित सोहरवर्दी, बहुत शुक्रिया। बासित साहब, उनके साथ राशिद कियानी साहब मौजूद है, मुझे इनका भी नाम याद हो गया, बहुत शुक्रिया सर। आपका भी, आपने भी टाइम दिया। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि मैं कम बात करूँ, क्योंकि अक्सर शिकवा होता है जो हमारे मौज़ज़ीन बैठते हैं कि हमसे जाते हैं, होस्ट ही लगा रहता है और हमें बुलाते हैं, हमें टाइम नहीं देते। तो आपको बिल्कुल टाइम देंगे, जमहूरियत है। मौलाना आफ्ताब साहब, 9 मुहर्रम उल हराम, कल शाम गरीबा हो जानी है, इमाम हुसैन अली मकाम की शहादत का दिन है। 9 मुहर्रम उल हराम और 9 की रात आजमाइश का दिन है। आपके दोस्त, आपकी फैमिली मौजूद है, कुछ शहीद हो गए, कुछ अभी बाकी हैं, क्या मनाजिर थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शायर ने क्या खूब कहा, शाह अस्तो हुसैन, बादशाह अस्तो हुसैन, दी अस्तो हुसैन, दी पनाह अस्तो हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक़्क़ा के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। मंज़र शहादत है, और क्योंकि मुहर्रमुल हराम का महीना ये याद ताज़ा करता है इमाम अली मकाम, इमाम तिश्ना काम, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, जो कि चर्चा हुई, चर्चा है और चर्चा रहेगी। क्या बात है, ऐसा ही है। और किसी ने क्या खूब कहा कि शहादत और भी बहुत सारे लोगों को मिली, बहुत सारे लोग शहीद हुए। हुजूर इस्लाम के चचा जान हज़रत सैयद हमज़ा शहीद हुए, जिसका हुजूर को बहुत दुख हुआ। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत है वो ऐसी शहादत है गोया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो आपकी जो दुआ हुआ करती थी शहादत की, उसका समरा यहाँ आकर पूरा हुआ हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत पर। अगर आप सही बुखारी उठाकर देखते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान वहाँ पर मिलता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरे पास इतनी सवारियाँ होती कि मैं तुम सबको अपने साथ हर जंग में ले जा सकता, तो मेरी ये ख्वाहिश होती कि मैं हर जंग में खुद शिरकत करता और मैं तुम सबको अपने साथ लेकर जाता और मैं किसी जंग में शहीद हो जाता। सुभान अल्लाह। फरमाया कि ये सही बुखारी की रिवायत है, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की अपनी ये ख्वाहिश थी कि आपको शहादत का रुतबा और शहादत का मर्तबा और मकाम, जिसकी फजीलत, जिसके फ़ज़ाइल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम को बताए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान हुए। यानी एक वाज़े अमर है, बिल्कुल वाज़े है कि शहादत कोई छोटा रुतबा नहीं है। अगर सिर्फ इस लफ्ज़ शहादत को देख लिया जाए तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है। फिर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत, अब उम्मे फजल की रिवायत पर अगर आप चले जाएं तो मैं समझता हूँ कि किस्सा तमाम हो जाता है, बात ख़त्म हो जाती है, उसके बाद कोई बात बाकी नहीं रहती। उम्मे फजल अगर तारुफ की तो कोई मोहताज नहीं। उम्मे फजल कौन है? हज़रत अब्बास की ज़ौजा है, हज़रत अब्बास की ज़ौजा उम्मे फजल। आपसे रिवायत है, फरमाती है कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब देखा भी देखे, ये मैं वहीं लेकर जा रहा हूँ 9 मुहर्रम के वाक़े पर, जब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होते हैं। इसका पसे मंजर देखें ना, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी बात नाजरीन के लिए बड़ा नुक्ता है कि हर किसी की शहादत मशहूर होती है,
शहादत होने के बाद, सही कहा, शहादत सही कहा, मशहूर होती है शहीद होने के बाद। लेकिन इमाम हुसैन ये वाहिद शहीद है जिसकी शहादत शहीद होने से पहले मशहूर हो गई, जिसकी शहादत का चर्चा पहले से शहीद चल रहा होने था, से पहले हो गया। क्या बात ठीक है। तो उम्मे फजल से रिवायत है कि फरमाती कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब देखकर मैं डर गई, और अब हुजूर साहब के पास हाजिर हुई और मैंने हाजिर खिदमत होकर अर्ज की कि या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब देखकर मैं डर गई हूँ। कहा कि तुमने क्या ख्वाब देखा है? कहा कि मैंने ख्वाब ये देखा है कि किसी आपके जिस्म से एक गोश्त का टुकड़ा कटा, अल्लाह और वो अकबर, कट कर आकर मेरी गोद में आकर गिरा। अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने फरमाया कि इसका मतलब तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मेरी बेटी फातिमा के यहाँ एक बेटा होगा और उस बेटे को एक मुसलमानों की जमात शहीद करेगी। अल्लाह अकबर। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे नुक्ते हैं जो उलमा कराम मौजूद हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे कि मुसलमानों की जमात उसको शहीद करेगी। और फिर क्या हुआ कि जब हुजूर ने फरमाया कि मुझे जिब्रील अमीन मेरे पास आए और उन्होंने वो मट्टी ला कर दी, अल्लाह सुर्ख कलर की मट्टी थी। वो कौन सी मट्टी थी? वो मैदान करबला की मट्टी थी। हम 9 मुहर्रम में मौजूद हैं, 9 मुहर्रम का जो है ये दिन है, और 9 मुहर्रम की शब ये हमें ये पैगाम देती है कि जिस शब ने वो मनाजिर कैद किए, वो मनाजिर बताए जाने के लफ्जों में बयान किए जाने के ऐसे ही इख्तियार में नहीं है। हमारा इख्तियार उन अल्फाज पर नहीं है कि हम बता सकें कि किस तरह उस 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की शबों ने और उस ढलते जो है चमकते सूरज ने वो मनाजिर देखे, और किस तरह के वो मनाजिर के थे कि उस तपती रेत पर करबला के चटियल मैदान में फुरात के सामने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके खानवादे जो कि आपसे बेपनाह मोहब्बत करने वाले, उन्हें शहीद कर दिया गया। और शहादत का मकसद अगर देख लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि रूह कांप जाती है और दिल धड़क उठता है और जो है ईमान ताज़ा हो जाता है। ईमान की ताजगी है, ईमान की ताजगी है कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रफ़क़ा, आपके घर वाले, उनकी शहादत का एक मकसद, मेरे आखिरी अल्फाज, उनकी शहादत का एक मकसद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। बहुत खूबसूरत बात की। मौलाना उमर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, 9 मुहर्रमुल हराम, कल गालबन 10 मुहर्रम को शहादत इमाम हुसैन अली मकाम, 9 मुहर्रम को बड़े वो कहते हैं ना दिलसोज तारीख बताती है कि इमाम हुसैन अपने साथियों को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि जिसको मुझे छोड़ के जाना है वो चला जाए, क्योंकि मैंने तो शहीद होना है। लेकिन कोई नहीं गया और नवासे रसूल ने जाम शहादत नोश किया और रहती दुनिया तक वो सबक दे गए कि दीन की खातिर, हक़ की खातिर खड़े हो जाएं और बातिल कुव्वतें, यजीदी कुव्वतें चाहे कितनी ताकतवर क्यों ना हो, उनके आगे सरे तस्लीम खम नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। साजिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना चल रहा है। जैसा कि आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि इस्लामी साल का आखिरी महीना और इस्लामी साल का पहला महीना दोनों के अंदर कुर्बानियाँ हैं। इस्लामी साल के आखिरी महीने के अंदर 2 बड़ी कुर्बानियाँ हैं, एक बाप बेटे की, इस्माइल की और हज़रत इब्राहीम की है, और दूसरी बड़ी कुर्बानी जो है वो हज़रत उस्मान की शहादत है। और इस्लामी साल के पहले महीने में भी 2 अजीम कुर्बानियाँ हैं। पहली कुर्बानी यकम मुहर्रमुल हराम, खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वो अजीम सानिहा है। और फिर 10 मुहर्रम का वो मज़लूम दिन और वो मज़लूम सूरज जिसने अपनी आँखों से इस सारे करबनाक मंज़र को देखा। असल में करबला को करब बला क्यों कहते? करब कहते दुख तकलीफ़ को। मैं एक शेर के साथ अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं करता। सुभान अल्लाह। हालात के कदमों में कलंदर नहीं करता। टूटे जो सितारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, पर किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो अजीम शख्सियत है
کہ ان کی شہادت پر انسان کیا جنات روئے تو بھی کم ہے۔ اللہ یہ دن بڑا غمگین دن ہے۔ اس دن کے سورج کو اگر اللہ زبان دے دے اور یہ حقیقت بیان کرنا شروع کر دے تو میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ سورج اگر بولنا شروع کر دے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے آل بیت کے کٹتے لاشوں کو جو دیکھا وہ بیان کرتا رہے اور سن سن کے ہمارے کلیجے پھٹ جائیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ ظلم و بربریت کی عجیب داستان رقم کی گئی ہے کہ تاریخ اس پر الفاظ لکھنے سے قاصر ہے۔ تاریخ کے پاس الفاظ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین آئے، ان کی دعوت پر آئے، آنے کے بعد راستے میں لوگوں نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، یہ قلباً تو آپ کے ساتھ ہے مگر ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے پوچھا کہ تم کوفیوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ تو حضرت نعیم جو تھے وہ وہاں کے گورنر تھے اور راستے میں آ رہے تھے، اور آپ نے مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے آپ نے ان کو پہلے بھیج دیا تھا۔ یہ پوری ایک عجیب داستان ہے، لیکن میں اس لمبی داستان پہ نہیں، میں مختصراً جا رہا ہوں۔ تو امام حسین جب مکہ مکرمہ سے نکلے کوفہ آنے کے لیے، آپ کو جو ملتا آپ پوچھتے کہ کیا تمہارا رائے ہے، تم کیا رائے رکھتے ہو کوفیوں کے بارے میں؟ تو فرزدق کا وہ شعر جس کے وہ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس نے کہا کہ کوفی قلباً تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ زباناً تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ذہناً آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ کیوں کہ اندر سے نفاق بھرا ہوا تھا، منافقت تھی۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، دراصل یہ نفاق اور منافقت کا وہ چرچا تھا۔ اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی کہ خلافت اور نبوت علی منہاج النبوت جو ہوگی وہ 30 سال چلے گی۔ کتنے سال چلے گی؟ 30 سال چلے گی۔ تو وہ حضرت علی کے 5 مہینے اور حضرت حسن کے جو زمانہ تھا اس وقت تک چلی، اس کے بعد جو علی منہاج النبوت وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر بیعت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ امام حسین جو یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہیں اور یزید کی بیعت نہیں کرتے ہیں۔ اب یزید ظالم تھا، یزید جو بھی تھا، لیکن امام حسین کو بلانے کے اندر سارا کردار اسی کا تھا۔ پھر ابن زیاد نے مروایا، اور پھر ابن زیاد نے 9 محرم کی جو دن تھا اور کہا کہ حضرت علی اکبر کی بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے زبان باہر آ گئی تھی، تو ابن زیاد نے یہ آرڈر دیا تھا اپنے ماتحتوں کو، اگر کھانا تو ختم ہو چکا ہے، اگر یہ پانی کے مٹکوں کے قریب آئیں تو پانی کے مٹکوں کو توڑ دیا جائے تاکہ آل رسول کو نصیب نہ ہو۔ لیکن آل رسول نے اس ظلم و بربریت کے سامنے، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اس ظلم و بربریت کے سامنے گردن جھکائی نہیں۔ کیوں کہ ان کو تعلیم امام حسین نے دی تھی، اور امام حسین کے خون کے اندر خون نبی بھی شامل ہے اور خون علی بھی شامل ہے، اور جس کے خون میں خون نبی بھی ہو اور خون علی بھی ہو تو وہ گردن جھکا نہیں کرتی بلکہ گردن اٹھی رہتی ہے۔ اسی لیے امام حسین نے اپنی گردن کٹواتے وقت نماز ادا کی ہے اور خدا کو امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان تلواروں کے سائے میں میں خدا کو سجدہ کر کے تم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں ان تلواروں کے سائے میں گردن کٹا کے رب کو سجدہ کرنا نہیں بولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی مولانا عمر عباسی صاحب نے۔ عبد الباسط رانا سے ہم کلام سنیں گے کہ وہ آج کیا سنائیں گے، پھر آگے بڑھاتے ہیں نشست کو۔ سوچا تو کچھ اور تھا مگر عمر بھائی کا حکم ہے، میں وہ پیش کر دیتا ہوں۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔
جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا بے شک اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا سبحان اللہ ان کو دوش نبی پر بٹھایا گیا زہر بھائی کے جس کو پلایا گیا زہر بھائی کے جس کو پلایا گیا جس کو تیروں سے چھنی کرایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام کر چکا وہ ادیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنایا خدا کا پیام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین یا حسین بہت خوب. اور 9 محرم الحرام کا آج یہ اسپیشل شو آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ پہلی محرم سے آپ یہ خصوصی پروگرام دیکھ رہے تھے عشق حسین. مولانا صاحب یوں تو سفر یہ جو کربلا کا ہے بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا اور مدینے سے آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا وہاں پہ حالات سازگار نہیں تھے آپ کو پھر کوفے آنا پڑا پھر بہت سارے خطوط کا سلسلہ ہے پھر وہ سفر آگے کربلا میں اختتام کی طرف پذیر ہوتا ہے اور ایک نئے باب کی شروعات ہوتی ہے جس کا ذکر آج ہم 1400 سال گزرنے کے باوجود کر رہے ہیں. ایک طرف وفا کی اتنی بڑی شخصیات عباس علمدار ہے پھر آپ کے جو دوست ہیں کوئی پیچھے نہیں ہٹا 72 کے 72 ساتھ گئے اور وہاں پہ کسی کے وہ کہتے ہیں نا قدم ڈگمگائے نہیں. کیا کہیں گے ان ساتھیوں کے بارے میں اس فیملی کے بارے میں؟ 9 محرم الحرام کیونکہ ہمارا آج کا 9 محرم کی اپنی نشست میں ہم بیٹھے ہیں تو اگر تاریخ کے پہلو پر دستک دی جائے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو وہاں سے آواز یہ آتی ہے کہ 9 محرم الحرام جو تاریخ دانوں نے جس اعتبار سے اس کو رقم کیا کہ 9 محرم الحرام عمر بن سعد جو تھے وہ اس لشکر کے جو یزید کی جانب سے لشکر بھیجا گیا تھا امام حسین کی خلاف ان کو روکنے کے لیے مقصد تو یہ تھا کہ آپ کو روکا جائے اور آپ کو اس بات پر پابند کیا جائے کہ آپ یزید کی بیعت اختیار کر لیں. مسئلہ ہی وہی تھا جو بیعت مانگی جا رہی تھی امام سے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ خطوط اور وہ سارا سلسلہ اصل وجہ یہ تھی کہ جو ہے وہ معاملہ جو شروع ہوتا ہے ابتدا ہوتی ہے کہ جو اہل کوفہ ہیں وہ حضرت امام حسین کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور یہاں یزید جو ہے وہ اس کا دور حکومت ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ہے وہ بجائے کہ حضرت امام حسین ان کی آ کر مدد کرے وہ میری بیعت اختیار کرے اور اپنی جو ہے وہ اپنی سلطنت پہ اپنے طور پر اپنے طریقے سے حکومت چلائے. یہ مسئلہ ہے مختصر سا مسئلہ. بہرحال ہم کیونکہ 9 محرم کی تاریخ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو 9 محرم کو شمر خط لے کر آیا یزید کا. شمر نے جو ہے وہ خط لا کر جو ہے وہ عمر بن سعد کے حوالے کیا
اور کہا کہ یا تو تم ہی جو ہے امام حسین پر سختی کرو، سختی سے نپٹو. اب جو ہے وہ کلام کرنے سے اور مکالمے سے بات آگے چلی گئی ہے، اب بات مکالمے تک نہیں رہی، اب سختی کرنی ہوگی. تو یا تو تم خود سختی کرو ورنہ پھر جو ہے وہ یہ کمان میرے حوالے کر دو اس لشکر کی. تو پھر جو ہے وہ شمر نے کمان اپنے حوالے کی، اور پھر اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ شمر نے اپنے طریقے سے، کیونکہ شمر کو گورنری کا لالچ تھا. دیکھیں یہ یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو گورنری کے لالچ ہیں اور زمینوں کے لالچ اور پیسوں کی مال و دولت کی ہوس، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. یہ انسان کے اندر سے تمیز اور غیرت کو ختم کر دیتی ہے. پھر انسان کے اندر غیرت اور تمیز اور جو ہے وہ عزت کا عنصر ختم ہو جاتا ہے. اس کی آنکھوں پہ جب دولت کا پردہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا. اور یہی وجہ تھی کہ اس نے مسلمان ہونے کے باوجود، بظاہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ ہونے کے باوجود، یہاں بھی نمازیں ادا ہو رہی ہیں، وہاں بھی نمازیں ادا ہو رہی ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود صرف چند ٹکڑوں زمین کے لیے اور چند عرصے کی گورنری کے لیے اور چند سکوں کی خاطر جو ہے وہ اپنا ایمان جو ہے وہ داؤ پر لگایا. اور پھر اس کے بعد تاریخ سوز واقعہ کہ اسی دن 9 محرم کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت صاحبزادگان پر پانی، جس طرح حضرت نے عرض کیا کہ پانی بند کیا گیا، یہی تاریخ تھی کہ پانی کا بالکل سلسلہ بند کر دیا گیا. کہ اب جو ہے بالکل، کیونکہ شدت کرنی تھی نا، شدت کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ بس میں آتا کر دو، سختی. بچے روئیں گے آل محمد کے، ممکن ہے کہ وہ آ جائیں، ممکن ہے کہ وہ ان کا دل پگھل جائے اور کہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم بے بس ہو گئے. لیکن یہاں بے بس ہونے والا معاملہ نہیں تھا. جو شخصیت سامنے کھڑی تھی امام حسین، وہ جو اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا جس کو حسین کہتے ہیں، وہ نواسہ رسول ہے، وہ جو ہے وہ علی شیر خدا کا فرزند ہے، فاطمہ الزہرا کا وہ پیارا لال ہے. تو وہ کبھی بھی جو ہے اسلام کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. بات پھر یہی آتی ہے، ہم پھر جو ہے وہ جہاں سے بھی گھوم کر آئیں گے ایک ہی بات پر آئیں گے کہ جب بات اسلام پر آ جائے تو پھر اسلام کو ماننے والا کیسے علی کا بیٹا سر جھکا سکتا ہے یزیدی قوتوں کے آگے. اور پھر تاریخ میں یہ بھی ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سر واہ ساجد بھائی، دیکھیں بات تو یہ ہے کہ آپ نے بات چھیڑی کہ مدینہ سے نکلے یا مکہ سے نکلے اور کوفہ تک، امام حسین کی خون میں خون نبی اور خون علی جب شامل ہے تو جھکے گا نہیں. دو ٹوک بات ہے، بیچ کی بات ہم نے کرنی ہی نہیں ہے. بے شک ایک صحابی کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے جھوٹا زبان سے نکلی ہوئی کوئی چیز نہیں دی، ان کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا، اس صحابی نے بال ہی نہیں کاٹے. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا آپ نے کیوں؟ بولا جن بالوں پہ حضور کا ہاتھ لگ جائے میں ان کو کاٹنا گستاخی سمجھتا ہوں. کیا بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جنگ میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ نے ایک صحابی سے فرمایا اس کو دفن کر دو، اس پہ خون کے کچھ ذرات لگے ہوئے تھے. اس صحابی نے لے کر اپنی زبان سے اس خون کو چاٹ لیا. کسی نے کہا آپ نے یہ کیوں کیا؟ بولا جس کے خون میں نبی کا خون شامل ہے جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. تو وہ تو گھر کا فرد تھا حسین، اس کے خون میں خون علی بھی ہے، اس کے خون میں خون نبی بھی ہے. بات گئی ساری بات کی بات ہے کہ بیعت کرنی ہے نہیں کرنی ہے. ہم ایک ہی بات ڈنکے کی چوٹ پر جانتے ہیں، جس کے خون میں خون علی ہو، جس کے خون میں خون نبی ہو، وہ جھکے گا نہیں، جھکائے گا. اور جھکایا ہے، کیسے جھکایا میں آپ کو بتاتا ہوں. امام حسین شہید ہوئے، امام زین العابدین رہ گئے. ابن زیاد بدبخت نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ بولا میری 3 شرطیں. بولا کیا شرطیں؟ بولے میری پہلی شرط یہ کہ ہم کو واپس روانہ کر دیا جائے، دوسری شرط ہماری جو لاشیں ہیں وہ ہمارے ورثہ ہمیں حوالہ کر دیا جائے، تیسرے مجھے کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ پڑھانے کی اجازت دی جائے، جمعہ پڑھانے کی، خطبے دینے کی اجازت دی جائے. بولا کہ آپ کو خطبے پڑھانے کی اجازت ہے، جمعہ کی اجازت ہے، آپ جائیں. انہوں نے جا کر ممبر پر کھڑے ہوئے، امام زین العابدین چھوٹی عمر ہے، ممبر پر کھڑے ہوئے فضائل صحابہ، فضائل مناقب، اپنے آل رسول کے ایسے فضائل بیان کیے کہ یزید کے دل میں ڈر پیدا ہونے لگا
کہ اتنے فضائل امت کے سامنے بیان ہو رہے ہیں آل رسول کے, کہیں میرے مخالف نہ ہو جائے. مؤذن کو حکم دیا اذان تو ختم کرو اس تقریر کو. جب اذان شروع کی امام زین العابدین بیٹھے ہوئے تھے, مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام زین العابدین نے کہا اللہ آپ سب سے بڑے ہیں, اللہ آپ سب سے بڑے ہیں. یہی جملہ کہہ کر ہم مکہ کی سرزمین سے نکل کر کوفے تک پہنچے. جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, امام زین العابدین نے کہا یزید ہم نے اس بات کی گواہی اپنے خونوں سے دی ہے کہ آج ہماری لاشیں باہر پڑی ہوئی آل رسول کی, ہم نے اپنی گردنیں کٹا کر اس بات کی گواہی دی ہے کہ نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود, اس بات پر ہم نے اپنی گردنیں کٹائی ہے. جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو امام زید العابدین نے کہا یزید دیکھ تو نے آل رسول کو شہید کیا, پر اب بتا تیری گورنری کے اندر, تیری بادشاہت کے اندر اذان میں میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے کہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. گایا تو اس وقت بھی ہے. یاد رکھنا انگلش کا ایک ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں, فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. حضرت حسین نکلے تھے تو فرسٹ امپریشن تھا, امام زین العابدین کا اشہد ان محمد رسول اللہ کا جملہ لاسٹ امپریشن تھا. بیچ کی ساری داستان فیل ہے. یاد رکھنا یہ ابتدا کو دیکھا جاتا ہے, یہ انتہا کو دیکھا جاتا ہے. اور میں آپ کو حدیث کے ذریعے ثابت کروں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو فقد دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. ماں کی گود میں, جس نے ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ کے بول بولے ہوں گے, اور جس نے مرتے وقت چارپائی پہ ماں کے گھٹنوں پہ ماں کی ران پہ سر رکھ کر لا الہ الا اللہ بول دیا, اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی جنت کا ضامن میں ہوں. سبحان اللہ. سبحان. تو امام حسین نے گردن جب جھک نہیں رہی تھی, جب تلوار سے کاٹی جا رہی تھی, تو کیا جملے کہے تھے آپ ذرا ان جملوں کو سوچو. بیت ویت کی بات کی بیت تو کرنی ہی نہیں تھی, کیوں کرتے بیت, کیوں کرتے, صحیح بات. وہ تو آل رسول ہے. دنیا کو اللہ کے, یہ ساری دنیا بنائی کس کے لیے تھی, اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ حسین حسن میرے بیٹے ہیں, حسن حسین میرے بیٹے ہیں. اور آپ نے کیا دعا دی ہے, یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی ان سے محبت کریں, اور جو ان سے محبت کرے آپ ان سے بھی محبت کریں. سبحان اللہ. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, جس نے غداری کی, جس نے امام حسین کو ستایا, جس نے امام حسین کو پریشان کیا, میں آپ کو تاریخ کی کتابوں کے حوالے دیتا ہوں. یزید 3 سال تک مسلمانوں کی بددعاؤں میں رہا. شمر ذی الجوشن نے آپ کو کیا, اس کا کیا حال ہوا پتہ ہے آپ کو, پتہ ہے؟ سنیں پھر دل پر ہاتھ رکھ کر سنیں. امام حسین کو شہید کروانے میں اس کا ہاتھ تھا, اس کی لاش کو کتوں نے نوچا ہے. اللہ. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, جو جس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے کو اسی طرح ستائے گا, اللہ اس کو مرنے سے پہلے اسی طرح عذاب میں مبتلا کرے گا. امام حسین کون سا جھنڈا لے کر نکلے تھے, اپنے نانے کا دین, اپنے نانا کا دین کا جھنڈا لے کر نکلے تھے. کیا جس نانا نے طائف میں پتھر کھائے ہو اس کا نواسا آج ایسی ہی رہ جائے گا, جو جنت کے جوانوں کے سردار ہو وہ ایسی نہیں جائیں گے, کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. تو بھائی ہمیں اس بات کا حکم یہ کہ ہم حسینی اس وقت بنیں گے کہ ہم امام حسین کی سیرت کو پڑھیں. امام حسین کی زندگی تھی کیا, امام حسین نے کس طرح لوگوں کو اپنے سامنے کس ترغیب دی. آج ہم چند دنوں کے لیے اپنے نام کے آگے حسینی لگا دیں, چند وقت کے لیے اپنے نام کے آگے حسینی لگا دیں, اس سے حسینی نہیں بنے گا. امام حسین کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا. کربلا کا میدان آج بھی امام حسین کا گواہ ہے, اور کل قیامت کے دن بھی گواہ ہوگا. کربلا کی ریت کا ذرہ ذرہ امام حسین کے خون کی گواہی دے گا. تو میری انہی باتوں پر اکتفا ہے کہ آج ہم امام حسین کی سیرت کو پڑھیں. ہم نے امام حسین کو پڑھا نہیں, سنا ہے. سننے سے کام نہیں چلے گا. سن کے تو ہم سنی ہو چکے ہیں, لیکن عملاً کوئی سنی نہیں ہے. سنے سنی ہو چکے ہیں, لیکن عملاً نہیں ہے. پڑھیں گے نہیں جب تک کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. یاد رکھے, ایک تو ہے نابینا, ایک ہے نابینا, تو وہ تو اللہ کی طرف سے. ایک ہے آنکھوں والا, اور آنکھوں والا بھی اگر نابینے والے کام کرے گا دنیا اس کو بیوقوف کہے گی, عقل مند نہیں کہے گی. تو میری نوجوان نسل کو, یوتھ کو اس بات کا پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہم امام حسین کو سنتے تو ہیں, ادب کے لیے سنیں, لیکن جب تک پڑھیں گے نہیں
کہ واقعہ کربلا کو پڑھیں گے نہیں، یہ ہمارے ذہنوں کے اندر پیوست نہیں ہوگا۔ امام حسین کی تعلیم کیا تھی، آپ کربلا کیسے پہنچے، آپ نے کہاں قیام کیا، آپ مکہ سے نکلے کس کس سے آپ ملے، یہ ہم بیانوں کے حد تک رہتے ہیں۔ بیان سنا، ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے آدھی بات نکال دی۔ تو میرا آپ کو پیغام آپ کے چینل کے توسط سے آج کی نوجوان نسل کو یہ پیغام ہوگا کہ ہم امام حسین کی سیرت کو پڑھیں کہ امام حسین کی سیرت تھی کیا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری آگے کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ بنے گی، آسان ہو جائے گی۔ بہت خوبصورت بات کی مولانا عمر عباسی صاحب نے۔ راشد کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد، بسم اللہ۔ ہر زمانہ رے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حق نبھانا میرے حسین کا ہے، حق نبھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ ہر زمانہ جن پہ خالق درود پڑھتا ہے، جن پہ خالق درود پڑھتا ہے، وہ گھرانہ سبحان اللہ۔ میرے حسین کا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ جن کی خاطر یہ کائنات بنی، جن کی خاطر یہ کائنات، جن کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ ہر زمانہ جو زمین سے اناج اگتا ہے، جو زمین سے اناج اگتا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی ٹائم یوم عاشور کے موقع پر 10 محرم الحرام کے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اور کوشش یہی ہماری ہوتی ہے کہ جو فلسفہ کربلا ہے وہ آپ تک پہنچے کہ کس طرح آل رسول نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں بھی حق سچ کے ساتھ اسی طرح ہی ڈٹ جانا چاہیے۔ جب جب حق و باطل کی بات آئے تو ہمیں ہمارے لیے یہ واضح روشنی کی طرح ہمارے سامنے ہیں ہمارے صحابہ رسول اور ہماری اہل بیت، کہ ہم ان سے سیکھیں، افاظہ حاصل کریں۔ مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔
وزیر اطلاعات، ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ سندھ شرجیل انعام میمن کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔